नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 11 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं अपनी इस किताब की जो आयत नंबर 12 है वो आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, जो इसके सफ़ा नंबर 84 पे मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 43 है, बड़ी मरूफ़ मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, के सो तुम अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो अगर तुम्हें ख़ुद मालूम ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में बनी नौ इंसान की रुश्द व हदायत के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो दुनिया में भेजा है, जो हर आम और ख़ास की रहनुमाई करता है, जो इसकी तरफ रुजू करता है, इसमें तदब्बर करता है, इसमें गोताज़नी करता है, तो उसकी दिल की बंद गिरहें ये खोल देता है, उसको हदायत की तरफ बुलाता है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब तुम मुताला करते हो, स्टडी करते हो, तो कुरान के किसी हुक्म, किसी अमर की तुम्हें समझ ना आए तो अपनी तरफ से ही ख़ुद नए अकायद, नए नज़रियात ना गढ़ लिया करो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपनी मर्ज़ी और मंशा से इंटरप्रेट ना किया करो, बल्कि जो अहले ज़िक्र हैं उनसे जाके पूछ लिया करो। यहाँ अहले ज़िक्र का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को भी ज़िक्र कहा गया है, यानी अहले ज़िक्र का ये माना नहीं कि अगर कोई किसी हुजरे में जाके बैठ के अल्लाह 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 की ज़र में लगाता हो, ज़िक्र करता हो, तो आप जाके उससे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में सवालात करना शुरू कर दें, तो उसको अहले ज़िक्र नहीं कहा गया, बल्कि ज़िक्र कहते हैं कुरान को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस ज़िक्र यानी कुरान को नाज़िल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी ज़िक्र से मुराद है कुरान मजीद। तो इसका माना ये बनता है कि जब तुम्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के किसी अमर, किसी हुक्म की समझ ना आए तो जो कुरान वाले हैं उनसे पूछ लिया करो। ये है इसका माना। इसी आया मुबारका के ज़ैल में इमाम इब्ने जरीर तबरी अपनी तफसीर जामिउल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान उसकी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 5 और 6 में ये रवायत लेके आए हैं। लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहनु अहलुज़ ज़िक्र। आप रवायत करते कि जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई, यानी सूरह नहल की आयत नंबर 43, तो अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया कि ज़िक्र वालों से जाके पूछ लिया करो। अहले ज़िक्र हम हैं जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जाके अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो। और इसी के ज़ैल में हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रवायत करते हैं, जिसको इमाम हाफिज़ हाकिम हस्कानी शवाहिदुत तंज़ील में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 334 और हदीस का नंबर 459 459 इसमें वो रवायत क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि साल तो अलीयन अलैहिस्सलाम अन हाज़िहिल आया, हमने अली अलैहिस्सलाम से इस आयत के बाबत पूछा फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून, कि ये जो आया मजीदा है कि जब तुम्हें समझ ना आए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की किसी मुकाम की तो ज़िक्र वालों से पूछ लिया करो। ये किन के बारे में नाज़िल हुई है? तो फ़क़ाला मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि इन्ना लनहनु अहलुज़ ज़िक्रि नहनु अहलुल इल्मी व नहनु मादिनुत तावीली व तंज़ीली, कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम,
ہم یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اہل ذکر ہیں، اور ہم اہل علم ہیں، اور ہم ہی کلام الہیہ کی تعویل اور تنزیل کی کان ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیاتہ من بابہ۔ اور آپ روایت کرتے کہ میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو علم کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس کو علم چاہیے، نالج چاہیے، فہم چاہیے، تو وہ اس کے دروازے سے آئے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے وہ ہمارے لیے نازل ہوئی، اور جو قرآن کہتا ہے اہل ذکر، وہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھ لیا کرو۔ ایک اور روایت ہے جس کو عثمان بن ابی شیبہ اپنے طریق سے، اور امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، وہ ہم حضور کی اہل بیت طہار ہی اہل ذکر ہیں۔ اور اس کو امام حافظ حاکم حسقانی شواہد التنزیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 حدیث کا نمبر 460 میں لے کے آئے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار بالعموم اور مولا علی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جس کو امام طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 4880، امام طبرانی معجم الصغیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 144 میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی اور قرآن جڑے ہوئے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی دونوں جڑے ہوئے آئیں گے۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تم کو قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اسی سے پوچھو جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے مبارکہ ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نام لے کے بالعموم پوری اہل بیت اطہار کو شامل کیا، اور جب نام لینا پڑا، خاص کرنا پڑا، تو آقا علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لے کے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور روایت جس کو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، اسی کے ذیل میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من عنده علم الکتاب انما هو علی لقد کان عالما بالتفسیر والتاویل والناسخ والمنسوخ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا یعنی قرآن کا علم اور نالج ہے، وہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہیں، یقیناً وہ تفسیر اور تعویل اور ناسخ اور منسوخ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں سوال تو اسی سے کیا جائے گا، مسئلہ اس سے پوچھا جائے گا جو قرآن کا عالم ہو، جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہو، اس کی تعویل کر سکتا ہو، اور اس کی تنزیل کا بھی اس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کون سی آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو رہا ہے، کون سا ناسخ ہو رہا ہے، کیا اس کا حکم پوری آیت پہ ہو رہا ہے، یا پہلے حصہ پہ ہو رہا ہے، یا درمیان والے حصہ پہ ہو رہا ہے، یا آخری حصہ پہ ہو رہا ہے۔ جو بندہ اس کی سمجھ رکھتا ہو، نالج رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، ادراک رکھتا ہو، آگاہی اور شعور رکھتا ہو، تو اسی سے پوچھا جائے گا نا، کہ جو جہلا سے جا کے پوچھا جائے گا، جن کو قرآن کی نہ سمجھ ہو، نہ خبر ہو، جنہوں نے قرآن سے نہ
علوم لیے ہوں، نہ نور لیا ہو، نہ قرآن میں غوطہ زنی کی ہو، نہ اس میں تدبر کیا ہو، اس سے جا کے بندہ سوال کرے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو روایت ہے اور عبداللہ ابن عباس کا جو فرمان ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن کا علم ہے۔ تو جب ہمیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی سے جا کے پوچھنا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ ابن عباس نے اور کمال کر دیا، بالکل اس حکم کو واضح کر دیا، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، حدیث کا نمبر ہے 9803، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا بالغنا شیء تکلم به علی علیہ السلام من فتیا وقضاء وثابت لم تجاوزہ من غیرہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی شے پہنچے گی جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے فتویٰ دیا ہو اور فیصلہ کیا ہو، اور وہ ثابت ہو جائے کہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پھر ہم اس مسئلہ کو کسی اور کے پاس نہیں لے کر جائیں گے۔ علی علیہ السلام کا فتویٰ، علی علیہ السلام کا فیصلہ، علی علیہ السلام کا حکم اور امر ہمارے لیے حجت بن جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی قرآن کو جاننے والا نہیں، قرآن کو سمجھنے والا نہیں، تو پھر جب علی علیہ السلام کا فیصلہ آ گیا، امر آ گیا، تو پھر کسی اور کی طرف جانے کی، رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی، علی کا فیصلہ ہی کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی بیان کرتے ہیں، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9804 بیروت لبنان کا نسخہ، اہل سنت کے سر کا تاج، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا حدثنا ثقۃ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام باقینا لا ندوہا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ جب کوئی ثقہ سچا راوی حدیث بیان کرنے والا ہمارے سامنے علی علیہ السلام سے حدیث بیان کرے گا تو ہم اسی پر ٹھہر جائیں گے، اسے آگے یعنی کسی اور کے پاس لے کر نہیں جائیں گے۔ جب کوئی ثقہ بندہ آ کے علی علیہ السلام کی بابت کوئی بات کہے گا تو ہم رک جائیں گے، ہم ٹھہر جائیں گے۔ ہمارے لیے علی علیہ السلام کا فرمان، علی علیہ السلام کا فتویٰ اور علی علیہ السلام کا حکم ہی کافی ہو جائے گا، حجت ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام سے ہی قرآن کے بارے میں جا کے سوال کرنا ہے اور پوچھنا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما منها حرف الا له ظہر و بطن و ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن۔ قرآن 7 معنی میں یا 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کے حرف کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک باطن بھی ہوتا ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ایک ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ گویا اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ حضور کے بعد جس کو ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، جس کو علم ہے اس کی ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جب قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی سے پوچھنا ہے، علی وارث قرآن ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے ہی پوچھا جائے گا، اور یہی صحابہ کرام کا طریق تھا۔ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، سعید بن مسیب نے اس کو روایت کیا بے شمار طرق کے ساتھ کہ عمر بن خطاب بھی علی علیہ السلام کی طرف آیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، عثمان بن عفان بھی، تینوں خلفاء ہیں، جب بھی ان کو کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا تو علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب تو کہا کرتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے لولا علی لہالا کا عمر، بلکہ وہ جس فیصلے میں مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا نالج ہے وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور علی سے جا کے قرآن کو سمجھنا ہے، علی سے جا کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ بے شمار اس کے نیچے میں روایات لے کے آیا ہوں۔ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امام زرقانی نے اپنی شرح میں لیا ہے، المواہب اللدنیہ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام قالا لو طویت لی وسادۃ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وَلَقُلْتُ فِي الْبَاءِ مِن بِسْمِ اللَّهِ وَقْرَ سَبْعِينَ جَمَلًا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند لگائی جائے تو میں تورات والوں یعنی یہودیوں کے لیے کے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کروں، اور انجیل والوں یعنی عیسائیوں کے درمیان انجیل کے مطابق فیصلہ کروں، اور میں بسم اللہ کی صرف با کی تفسیر میں وہ کچھ کہوں کہ جس سے 70 اونٹ لا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی ذات صرف وہ نہیں ہے کہ جن کو صرف قرآن کا علم اور نالج ہو، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ تورات کا علم بھی میرے پاس ہے، انجیل کا بھی میرے پاس ہے۔ کوئی اہل تورات آئے گا تو اس کا فیصلہ تورات کی نص سے کروں گا، اس کے حکم کے مطابق کروں گا۔ کوئی اہل انجیل آئے گا، عیسائی آئے گا، تو ان کے درمیان فیصلہ ان کی کتاب انجیل کے مطابق کروں گا۔ اور آگے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بسم اللہ ہے، اگر میں اس کے با کی تفسیر بھی لکھوں نا تو آپ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھائیں، صرف با کی تفسیر کو۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کر بھی ہے دنیا میں جس کے پاس قرآن کا اتنا نالج ہو، تو ہم علی علیہ السلام کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے یار؟ اگر قرآن کو سیکھنا چاہتے ہو، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو خدا کے لیے علی کی طرف آؤ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کون سی آیت کیا کہہ رہی ہے، کب نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی۔ بلکہ مولا تو فرماتے تھے جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، اور کس کے لیے نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ اب علی علیہ السلام سے بڑھ کے کون ہے قرآن کو سمجھنے والا، جاننے والا؟ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت زرار بن دمرہ کنانی روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر ہے 405۔ اسی کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 میں روایت کرتے ہیں۔ ایک بڑی طویل روایت ہے۔ آپ روایت کرتے کہ ان علی کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ و تنطق الحکمت من نواحیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زرار بن دمرہ کنانی روایت کرتے ایک طویل روایت ہے کہ اللہ کی قسم بے شک حضرت علی علیہ السلام دور اندیش بہت زیادہ قوت والے، طاقت والے تھے، اور قول فیصل والے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، اور ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا، علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور ان کے جوانب یعنی اطراف سے حکمت بولتی تھی، اور جب کلام کرتے تھے، جب گفتگو کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو لگتا تھا کہ کوئی قرآن کا عالم بات کر رہا ہے، کوئی حکمت کو جاننے والا بات کر رہا ہے۔ تو علی علیہ السلام سے بڑا نہ قرآن کا کوئی عالم ہے، نہ قرآن کا کوئی سمجھنے والا ہے۔ تو پھر جب قرآن کو سمجھنا اور جاننا ہے حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، تو علی کے پاس آنا پڑے گا، علی کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی۔ ایک اور روایت ہے جس کو میں جلدی جلدی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں صرف آپ کو سمری دے رہا ہوں۔ اس کو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، تو جو آپ نے جواب ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ امام حسن بصری جو تصوف میں، جو طریقت میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور اس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 1110 ہے۔ یہ کسی صوفی، کسی ولی کی کتاب کا حوالہ نہیں میں دے رہا، صرف جو ہم اولیاء کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ تذکرۃ الاولیاء کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ محدثین، مفسرین، مورخین ان کی کتب دے رہا ہوں، اور اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن
بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، سنیں، فقال کان علی واللہ سہما صائبا من مرام اللہ علی عدوہ۔ آپ روایت کرتے کہ علی کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم، علی علیہ السلام کی ذات اللہ کے دشمنوں پر اللہ کی طرف سے پھینکے گئے تیروں میں سے ایک تیر تھے۔ اللہ اکبر۔ وَرَبَّانِيُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں عالم ربانی جو تھے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہ امام حسن بصری فرما رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَذَا فَضِّلَهَا وَذَا سَابِقَتِهَا، اور علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور اس امت میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے بھی علی، سب سے افضل بھی علی، سب سے اعلیٰ بھی علی، سب سے بہادر بھی علی، پہلے مومن بھی علی، پہلے مسلم بھی علی، پہلے نمازی بھی علی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَا قَرَابَتِهَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن بالنومۃ عن امر اللہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ قرابت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب قرابت داروں میں علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرب، سنگت، معیت، قربت جس کو ملی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے غافل نہ تھے علی علیہ السلام کی ذات۔ ولا بالمعلومات فی دین اللہ، اور نہ اللہ کے دین اسلام کے بارے میں ملامت والوں میں سے تھے۔ یہ امام حسن بصری علی علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ آت القرآن عزائمہ ففاز منہ بریاض مونقۃ۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی علی علیہ السلام نے قرآن کو اپنے ارادوں میں، اپنے عزائم سونپ دیے، اور اس میں سے رونق والے باغات کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے، وہ سرخرو ہوئے۔ یہ امام حسن بصری کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہے ہیں کہ علی جیسا صاحب علم بھی اور قرآن کو جاننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو وہب بن عبداللہ بن ابو طفیل روایت کرتے ہیں، اور یقین کریں یہ جو روایت ہے جب میں نے پڑھی تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسی روایت ہے، حضرت وہب بن عبداللہ بن ابو طفیل وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامۃ الا اخبرتکم بہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے لوگوں پوچھو مجھ سے، کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے قیامت تک کے لیے کہ جس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں، پوچھیں اور میں اس کی خبر نہ رکھتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب نہ دوں، پوچھو، سوال کرو۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلُونِي عَنْ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی پوچھو، قرآن کے بارے میں بھی سوال کرو۔ فَوَاللَّهِ مَا مِنْهُ آیَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ بِلَيْلٍ نَازَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ أَمْ بِسَهْلٍ أَمْ بِجَبَلٍ۔ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو، نالج نہ ہو، میں جانتا نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جملہ اگلا سننے والا ہے، حضرت وہاب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، فقام ابن قوا، پھر ابن قوا کھڑے ہوئے، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ علیہ السلام وَهُوَ خَلْفِي، میں ان کے اور علی علیہ السلام کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے تھے۔ ابن قوا کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کیا، قال افرأیت البیت المعمور ما ہوا، انہوں نے کہا کہ علی آپ بیت المعمور کو جانتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، بتائیں وہ کیا ہے۔ یہ ابن القوا نے جب سوال کیا تو مولا علی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، قال ذاک دراہ فوق سبع سماوات تحت العرش، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیت المعمور ہے وہ ایک سوراخ ہے، وہ فوق سبع سماوات، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، تحت العرش، اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے جو بیت المعمور ہے۔ اور آگے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یدخلہ
کل یوم سبعون الف ملک، ہر دن 70,000 ملائکہ اس میں داخل ہوتے ہیں. یہ مولا علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. لا یعودون فیہ الی یوم القیامہ، اور وہ جو 70,000 ہر روز اس میں فرشتے داخل ہوتے ہیں، وہ قیامت تک اس میں واپس نہیں پلٹیں گے. یہ بیت المعمور کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، دیکھ لیں. اور اس کو امام محمد بن عبداللہ ازرقی اخبار مکہ میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 50 میں روایت کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے. ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ روایت کرتے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت بہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رأفۃ و مودتہ عبادۃ. اس کو امام ہندی کنز العمال میں جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر 32,981، امام دیلمی مسند الفردوس میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 4,181، امام ابن حجر مکی نے اس کو لیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار محدثین نے اس کو اپنے اپنے طریق سے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے، اور جو دین دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میرے بعد میری امت کے لیے اس کی یعنی دین کی وضاحت کرنے والا علی ہے، اور علی کی محبت ایمان ہے، اور اس کا یعنی علی کا بغض نفاق ہے، اور اس یعنی علی کی طرف دیکھنا بھی باعث آرام و سکون ہے، اور علی کی جو مودت ہے محبت ہے وہ عبادت ہے. یعنی حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ جو دین مجھے دے کر بھیجا گیا میرے بعد جو اس دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو اس کی وضاحت کرتا ہے، جو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. میں بے شمار روایات کو چھوڑ رہا ہوں. ایک اور روایت ہے، یہ بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا سننے والوں کا. حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسود سے کہ وہ کہتے کہ جب علی علیہ السلام کی بیعت ہو رہی تھی، آپ ممبر پر تھے اور ہم سارے بیعت کر رہے تھے، تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے علی علیہ السلام کے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے اشعار پڑھے. وہ اشعار آگے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4595، اور امام حاکم نے اس کو بیان کر کے لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. امام حاکم نے لکھا کہ یہ حدیث شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح ہے. وہ کہتے جو حضرت خزیمہ بن ثابت نے اشعار پڑھے وہ کیا تھے، انہوں نے کہا کہ اذا نحن بایانا علیًا فحسبنا ابو حسن مما یخاف من الفتن. وہ کہتے کہ جب ہم نے علی علیہ السلام کی بیعت کی تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے لیے علی علیہ السلام کی ذات ابو حسن، یہ مولا علی علیہ السلام کی کنیت ہے، وہ کافی ہیں، اور علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے فتنے بھی خوف کھاتے ہیں، فتنے بھی تھر تھر کامتے ہیں. وجدناہ اول الناس بالناس انہ اطب قریش بالکتاب وبالسنن. اللہ اکبر. آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یعنی ان کو یعنی حضرت علی علیہ السلام کو تمام لوگوں سے بڑھ کر لوگوں کے قریب پایا. بے شک وہ یعنی علی علیہ السلام قریش میں سے سب سے زیادہ، پورے قریش میں سے کتاب کے یعنی قرآن کے اور سنت کے سب سے بڑے عالم. حضرت خزیمہ کہہ رہے کہ پورے قریش میں سے علی کی ذات وہ ہے جو کتاب و سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور ان سے فتنے بھی خوف کھاتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ قُرَيْشًا مَا تَشُقُّ غُبَارَهُ إِذَا مَا جَرَى يَوْمًا عَلَى الدُّمَّرِ الْبَدَنِ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ طاقت والے قوت والے گھوڑے یا سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو پورے قریش میں سے کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں کہ جو علی علیہ السلام کی راہ کی دھول تک بھی پہنچے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَفِيهِ الَّذِي فِيهِمْ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
وما فیہم کل الذی فیہ من حسن. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ساری بلائیاں، ساری خیر علی علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، اور باقی تمام قریش میں وہ خوبیاں، وہ صفات نہیں پائی جاتی جو مولا علی علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی ہیں. علی جیسا کوئی کائنات میں حضور کے بعد آئے ہی نہیں. یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت بھی علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور ایک اور آخری روایت جو میں آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو روایت ہے یہ بھی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آخری روایت ہے جس کو حضرت بسام بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل سے وہ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی مولا علی علیہ السلام کو ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے فقال سلونی قبل ان لا تسالونی ولن تسالوا بعد مثلی. وہ کہتے جب مولا علی علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے تھے لوگوں سوال کرو، پوچھ لو مجھ سے کہ اس کے بعد کہ تم میرے مثل کسی سے پھر سوال ہی نہیں کر سکو گے، اس سے پہلے کوئی سوال کر لو، پوچھ لو. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن کوا کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا یا امیر المومنین ما کیا ہے والذاریات ذرون. سورہ زاریات کی پہلی آیت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والیوں کی، یہ اڑا کر بکھیرنے والیاں یہ کیا ہے جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے؟ یہ سوال کیا. تو مولا علی علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا سنیں. قال الریاح، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والیوں کی، اس سے مراد ہوائیں ہیں. یہ جو اڑا کر بکھیرتی ہیں یہ ہوائیں، یہ مولا علی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا. قال فما، پھر انہوں نے سوال کیا فالحاملات وقرا. اور پھر یہ جو اللہ فرماتا ہے اس کی اگلی آیت میں کہ بوجھ اٹھانے والیاں، قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی، یہ بوجھ اٹھانے والیاں کیا ہے؟ قال السحاب. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی، یہ بوجھ اٹھانے والیوں سے مراد بادل ہیں کہ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. اور آگے پھر وہ کہتے ہیں قال فما فالجاریات یسرا. اللہ اکبر. پھر آگے انہوں نے سوال کیا کہ پھر یہ جو اللہ کہتا ہے قسم ہے آہستہ آہستہ چلنے والیوں کی، یہ آہستہ آہستہ چلنے والیاں کیا ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال السفن. آپ نے فرمایا کہ یہ جو آہستہ آہستہ چلنے والیوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے اس سے مراد کشتیاں ہیں. پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ قال فما فالمقسمات امرا. پھر جو اللہ فرماتا ہے کہ تقسیم کرنے والوں کے کام، امر تقسیم کرنے والوں کی جو اللہ قسم کھاتا ہے، یہ جو امر تقسیم کرنے والے، کام تقسیم کرنے والے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قال الملائکۃ. یہ جو امر، یہ جو کام تقسیم کرنے والے ہیں، ان سے مراد ہے فرشتے، ملائکہ. یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے. قال، پھر انہوں نے پوچھا فمن کیا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، اور دوزخ ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جب انہوں نے سوال کیا تو مولا علی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا قال منافق قریش. اللہ اکبر. وہ قریش کے منافق ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت کے بارے میں جب ابن القوا پوچھ رہے ہیں تو مولا علی علیہ السلام ایک ایک آیت کے جو راز ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو بید ہیں، وہ دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا، بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کو امام حاکم نے مستدرک میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 3736، اور امام حاکم نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح. اس کو امام طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 221 میں لے کے آئے، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. یعنی علی علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہے، نہ قرآن کو جاننے والا ہے، نہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، نہ کسی کے پاس اتنا نالج ہے. ایک اور روایت ہے جس کو
حضرت ابو صالح حنفی نے مولا علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 65 میں روایت کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیحنی کل علم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا ونہلتہ نہلا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، اے علی، تم کو علم مبارک ہو، تحقیق تم علم سے خوب سیراب ہوئے ہو اور تم نے چشمہ علم سے خوب جی بھر کر پیا ہے۔ اے علی، تجھے یہ علم، یہ نالج، یہ فہم، یہ ادراک مبارک ہو کہ تم نے علم کو حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا، چشمہ علم سے خوب سیر ہو کر جی بھر کر تم نے علم کو حاصل کیا، پیا ہے۔ یعنی میں نے کوئی 60 کے قریب احادیث ہیں جو اس آیا مجیدہ کے ذیل میں بیان کی ہیں کہ پتہ چلا کہ جب آپ کو قرآن کے بارے میں کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی منشا سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنی، اس کو انٹرپریٹ نہیں کرنا، علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہے، علی کی دہلیز پہ آنا ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈنکے بجا کے گئے کہ میرے بعد جس سے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہی صحابہ کا عقیدہ ہے، عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن مسعود کا، خزیمہ بن ثابت کا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ پتہ چلا جو علی کے دروازے پہ آ کے قرآن کو سمجھے گا وہی حق سمجھا، اور جو علی کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جائے گا وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد علی کے دروازے پہ آنا ہے۔ اس نشست کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے تو علی علیہ السلام کی محبت پہ، موت آئے تو علی علیہ السلام کی محبت پہ آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔